पाता है, हाले दिलों का चेहरे पे ले आता है, हाले दिलों का चेहरे पे ले आता है। ऐसा है सरकार अली दा नारा, नारों का सरदार अली दा नारा, नारे मुलाजा किया आपने? तो ये मंजिल है। अब लगा ठीक है साहब, आपने अपने आप को मुतारफ करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा आपसे, आप हैदर हैं। वो चला, अच्छा उधर से एक साहब और आ गए। ऐसे मौके पर तो बड़े काम करते हैं वो, सबसे बड़े रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है सबसे बड़े? लफ्जों का भी तो लुत्फ लिया कि कायनात में सबसे बड़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? शैतान। मैं कह सकता हूँ मुराद है, मैं कह तो सकता हूँ अल्लाह राजी हो जाओ या ना हो, ये उसका काम है। आप मुझे रोकेंगे क्या कहने से? ठीक है। अब देखा बर्फ किधर जा रहा है? भाई चला मैं, ये मुझे मार डालेगा जवान। क्यों? और मेरी माँ ने मुझे बताया हुआ था बचपन से कि हैदर से न लड़ना, और ये हैदर है, दिमाग खराब है। एक हैदर के बहुत से हो सकते हैं, जरूरी कि वही हो। अब देखा आपने एक जैसे, ये सबसे पहले फिक्र किसने डाली? अब जो कीजिएगा, इसका पानी शैतान है। एक था इकलौता अली, और अली ने एक जुमला कहा है, कभी कभी सुना कीजिए, हम जैसे लोगों से भी ये बात है। क्या कहा अली ने? क्या कहा है? अपना तारुफ दिया है, जरगामो आजामिन वलैसुन कसवरा, मैं घाटियों का शेर हूँ, मैं कछार का शेर हूँ, वलैसुन कसवरा, और मैं आम शेर नहीं हूँ, मैं वो शेर हूँ जो कसवरा कहलाता है। 500 से ज्यादा नाम है शेर के। असद, जरगाम, जैगम, गजनफर, जो की जगह हैदर, अब्बास, ये किसके नाम है? जबरज, कसवरा, लैस, ये सब शेर के नाम है। 500 से ज्यादा नाम है। मगर अली ने खैबर में ये नहीं कहा कि मैं असद हूँ, मैं जैगम हूँ, तो जो चाह रहा हूँ। मौला ने क्या कहा? और कीजिएगा, अजीब बात कही मौला ने, मैं कसवरा हूँ, कसवरा। अब चलिए डिस्कवरी देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखा है कभी? शेरों की कैफियत देखी है? वो जो हम तारीखें सुनते आए थे कि शेर ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहादुर बहादुर, हमने तो डिस्कवरी में देखा है कि शेर छोटे छोटे जानवरों से डर के भाग रहा है कि नहीं? तो जो कीजिएगा नहीं, अगर गलत कह रहा हूं तो टोकिए। बहुत सारे हाइडास होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आ जाते छोटे छोटे कुत्ते, जब आ जाते तो शेर भाग जाता है ना, तो फिर शेर का मतलब क्या रहा? अली ने कहा ये आम शेर है, कसवरा को भागते हुए दिखाओ किसी से। तो ये कसवरा क्या है? जाओ लुगत पढ़ना, कसवरा किसको कहते हैं? कसवरा वो शेर जो कायनात में बस एक हो। नहीं समझे? पूरी कायनात में एक ही होता है, उसे कहते हैं कसवरा, जो सारे शेरों का बादशाह। एक कसवरा और करें, और अभी भी समझ में ना आया हो तो जाओ सूरह मुद्दस्सिर पढ़ लेना कुरान का जाकर। कान्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा फर्रत बिन कसवरा, ये काफिर ऐसे हैं जैसे जंगली गधे जो कसवरा से भागते हैं। अब इस बात को जरा समझ लीजिएगा, कसवरा अकेला शेर, जो अकेला हो पूरी कायनात में, उसे कहते हैं कसवरा। और कसवरा की सिफत क्या बताए कुरान ने? कान्नहुम हुमुरुन मुस्तनफरा, ये मुनाफिक, ये काफिर, ये बदबख्त, ये नजिस, ये गंदे, ये हैं जंगली और वहशी गधों की तरह। और गधे क्या है? फर्रत बिन कसवरा, शेर से भागते हैं, कसवरा से। तो जो कसवरा से दूर हो
اسے قرآن نے گدھا کہا. نہیں سمجھے؟ جو کسورہ سے بھاگے گدھے یا گدھے کے بچے، کسورہ سے جو بھاگے کیا ہے وہ؟ بھائی غضنفر عباس تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، تو قرآن کہہ رہا ہے بھیا، اس پہ تو کوئی نہ کوئی اجتہاد و اتفاق ہونا چاہیے نا. قرآن کہہ رہا ہے یہ گدھے ہیں. کیوں ہیں گدھے؟ یہ انسان نہیں ہے، گدھے ہیں. کیوں ہے گدھے کا؟ یہ کسورہ سے بھاگ رہے ہیں. تو جو چاہ رہا ہوں تو کسورہ کون ہے؟ ایک ہی نے تو کہا خیبر میں ہوں، علی نے کہا کسورہ. تو اب علی سے جو دور جائے وہ گدھا، علی سے جو نفرت کرے، علی جسے برداشت نہ ہو، نہیں سمجھے آپ؟ علی سے جو تنفر کرے، الرجی رکھے، اسے قرآن نے گدھا کہا. اب گدھے کی حساب بھی سن لو نا. اب جناب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، اور جو چاہ رہا ہوں بیٹے اونچا نہ بولنا، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹے سب سے بری آواز گدھے کی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ گدھا جب آواز دے تو وہ بری ہے. تو علی سے بھاگنے والا گدھا، اور گدھے کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ اذان دے چاہے اقامت کہے. علی نہیں ہے. سلمان پر محمد و آل محمد پر. یہ ہے بری آواز، نفرت والی آواز. یہ قرآن مجید ہے. علی سے جو جتنا جتنا دور چلا جاتا جائے گا اتنا اتنا حیوانیت میں ڈوبتا جائے گا. تو یہ ہم لوگ، آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے. پروردگار ہمیشہ توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے. ہمارا ایک مشن ہے ہماری قوم کا، ہمارے مذہب کا، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، کہ بھائی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں کہ انسان جانور نہ بننا پائے. علی کا ذکر کر کے انسانوں کو انسان رکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ علی کے ذکر کو روک کر جانور بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے منزل. کتنی بڑی بات ہے ذکر علی ہو تاکہ پتہ چلے انسان بیٹھے ہیں. ذکر تو اب انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ جہاں علی سے الفت ہو وہاں انسانیت. سمجھ گئے آپ؟ جہاں علی سے الفت ہو، تعلق ہو، تقرب ہو، قربت ہو، وہاں انسانیت. اور جہاں علی سے دوری، بغاوت، عداوت، دشمنی، بغض، نفرت، دوری، وہی حیوانیت ہے. اور حیوانیت بھی نہیں بلکہ گدھا. یہ قرآن نے کہا. میں کیا کروں بھائی؟ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. گدھا کہا ہے ان کو جو کسورہ سے دور ہو کے چلے جائیں. تو اب دیکھیں آپ کتنے قریب ہیں مولا کے، کتنی قربت ہے آپ کی یہاں. اگر علی سے قریب ہے تو انسان، اور اگر علی سے قریب نہیں تو انسان نہیں. یہ تقسیم کی ہے قرآن نے. اب منزل دیکھیے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو علی کا ذکر پوری دنیا میں ہے. اب تو خنجر کند ہو گئے، اب تو خنجروں پر زبانیں فتح پا گئی. کل تم زبان کاٹتے تھے، ہے نا، کل تم بیان روکتے تھے، کل تم سولیاں بتاتے تھے، کل تم ساری چیزیں کرتے تھے، نیزے، خنجر، بھالے، دولت، اشرفیاں، سونا، چاندی، اقتدار، تصرف، کنٹرول، فوج، لشکر، کثرت، بھیڑ، یہ سب چیزوں سے ڈراتے تھے نا. لیکن اب تو حالات سازگار ہیں، اب کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. اب تو ایک سے ایک پروگرام ہوتے ہیں، ایک سے ایک اجتماع ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پاکستان میں 72 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے نا، 3 دن کا پروگرام ہو رہا ہے، طویل ترین مجلس ہو رہی ہے. اور وہ نکل گیا پاکستانی تک نہیں، یہاں تک بھی آ گیا، برطانیہ میں بھی. ابھی 2012 میں 6 مئی کو ایک تاریخی سالانہ یادگار پروگرام ہونے جا رہا ہے جو بی بی کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے ایسے ایسے خطیب، ایسے ایسے علامہ اور ایسے ایسے ذاکر آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے قضا کر دیا تو زندگی بھر افسوس رہے گا. یہ کاش ہم کیسے نہیں گئے. 9 بجے شروع ہوگا، شام تک ہوگا نارتھ ہیمپٹن میں، 6 مئی اتوار، اور کرے 2012. علامہ منیر اختر نقوی،
علامہ حافظ تصدق حسین ہے نا، علامہ عباس ارشاد نقوی، اور جناب کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، جناب ناصر علی تلہاڑا صاحب، اور ذاکروں میں بھی ایک سے ایک ایم آ رہے ہیں، سینیٹر آ رہے ہیں، فیصل عباس ہے، حیدر عباس رضوی ہے، یہ سب ہے، زیغم شاہ ہے، بلوچ ہے، کیسے کیسے ذاکر آ رہے ہیں۔ یہ حقیر بھی انشاءاللہ حاضر ہوگا، کہتا ہوتا ہے حاضری ہونا چاہیے ان پروگراموں میں، اور پروگراموں میں حاضری کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ زمانے کو پتا چل جائے کہ ہم ہی تو انسان ہیں اور انسان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ تو یہ مجلسیں، یہ اجتماعات، یہ پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سب انسانیت بتانے کے لیے، حیوان اور انسان میں فرق رہے۔ قرآن مجید نے بھی تو یہی کہا ہے نا، ہم، توجہ کیجئے گا اور کیجئے، کل انعام، کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ جانوروں سے بدتر کون ہے؟ جانور کون ہے؟ جانور میں شعور ہے، وہ جانتا ہے کہ اہل بیت کون ہے، اور کریے گا، جانور جانتا ہے۔ نبی نے جب کہا گدھے سے کہ واپس آ، چلا، اور یہی تو کہتا ابو جہل اینڈ کمپنی نے آ کے رسول اللہ سے کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہمیں معجزہ بھی تو دکھائیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ کافر بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ معجزہ دکھاؤ۔ نبی نے کیا معجزہ دیکھے گا؟ تو معجزہ یہ دکھائیے کہ یہ جو گدھا بھاگا چلا جا رہا ہے اس کو بلا دیجئے، اندازہ کریے گا۔ ایک پالتو ہوتا ہے جسے آپ نے پال لیا، وہ تو آپ سے مانوس ہوتا ہے نا۔ بھائی بلی پال لیں آپ، برطانیہ میں تو بہت پنسی ہے، شاید ابو ہریرہ یہیں سے گئے تھے۔ بس ابھی 2 منٹ، تو یہ ہے منزل، یہ عبادت کے مرحلے ہیں، عبادت کے مراکز ہے، ان کو ذرا سمجھیے۔ تو حضور ایسا کریے، عبداللہ کے بیٹے، اگر آپ رسول ہے، نبی ہے، اب پالتو کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہی جنگلی گدھا جا رہا ہے نا، جنگلی گدھا جا رہا ہے، آپ آواز دیں یا آپ کی آواز پہ آ جائے، تو پالتو میں اور جنگلی میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ شکار کیا ہے کیا؟ اگر شکار کیا ہو تو پتہ چلے گا کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں چمک بہت ہوتی ہے، جیسا ان کو احساس ہوا کوئی ہے اور انہوں نے چھلانگ لگائی اور بھاگے، بس یہ ہوتا ہے۔ اور پالتو جانور بلی کو ہوگا کہ دم اٹھا کے ایسا ہوتی ہے، کبھی زانوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی رگڑ کھاتی ہے، یہ پالتو ہوتی ہے نا۔ تو پالتو مانوس ہوتی ہے اور جو جنگلی ہوتا ہے وہ چمک ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کافر کتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، کہتا ہے جنگلی گدھا جو جا رہا ہے یہ اسے آپ بلائیے، جانتا تھا کہ جتنی آواز دے گا اتنا بھاگے گا۔ نبی نے کہا بھائی اتنی سی بات، مسلمان ہو جائے گا تو یہ معجزہ دکھا دیا تو ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا گدھے واپس آ، گدھے واپس آ۔ اب یہ واقعات میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیے، مگر کبھی آپ رزلٹ میں بھی پہنچے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے گھٹیا لوگ تھے رسول کے، یہ مرحلہ آج کا نہیں ہے۔ آج جو اعتراض ہو جاتے ہیں نا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں طبیعتیں کتنی گھٹیا تھی، اور ان گھٹیا طبیعتوں میں رسول نے اپنا کردار کتنا بلند پیش کیا۔ یہ ہے معجزہ، کیسے گھٹیا تھے، یعنی ایک اللہ کا رسول جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی، وہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں، تو کم وقت کہہ رہا نہیں مانوں گا، گدھا کہہ دے تو مانوں گا۔ تو نسلیں تو دونوں طرح کی چل رہی ہیں، آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے ہی کہ گدھوں کی مانتے ہیں، صاحبان حق کی نہیں مانتے۔ گدھے سے کہیے کہتے تو ہم مان لیں گے۔ رسول اللہ کا پلٹا، وہ واپس آ گیا، تو رسول اللہ نے پالا تھا اس کو، گھر پہ رکھا تھا، اس کی خدمت کی تھی، کہا جی نہیں، مگر رسول کا کہنا مانا کہ نہیں، آ گیا، پہلی دن تجربہ کرا دیا۔ جو چاہ رہا ہوں کہ میرے بلائے پر گدھے بھی آ جاتے ہیں، اور اگر میں بلاؤں اور لوگ بھاگ جائیں تو انہیں کیا لقب دو گے؟
کیا ٹائٹل ہوگا بھائی؟ یہ ہے منزل. جانور بھی پہچانتا ہے ان کو, جانور بھی پہچانتا ہے. میں آرگومنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی, حسن, حسین, زہرا, ان کی اولاد اطیاب و طیبین و طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول والے رسول, یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو جانور تک پہچانتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے. سورج پلٹ کے بتاتا ہے پہچانا ہے جبھی تو پلٹا. ستارے نے دروازے پر اتر کے بتایا پہچانتا ہوں جبھی تو اترا. جبرائیل نے خدمت کر کے بتایا پہچانتے ہیں جبھی تو کر رہے ہیں خدمت. کون ہے جو نہیں پہچانتا اہل بیت کو؟ جی پہچانتا ہے اچھی طرح, مگر وہی ہے نا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہ, اللہ کی نعمت کو پہچانتے یہ مگر انکار کرتے. یہ ہے ملائیت کی اصل. پہچان لیتا ہے نعمت کون ہے, اور اسی کے لیے سب کچھ ہوا. آج آپ بیٹھے ہیں, آج آپ آمادہ ہیں, محرم ہے, ایک دن رہ گیا ہے کل کا, آپ کو کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے کیا؟ وہ مہمان جس کو آپ نے بلایا تھا اپنے گھر, وہ بس کل رات ہی کا تو مہمان ہے, چلا جائے گا. آپ کے رتبے بلند ہوں, ہماری ماؤں کی عفتیں بلند ہوں, ہمارے گھر کی خواتین کو پروردگار ہمیشہ توفیقات دے کہ وہ اپنے بچوں کو حسین کا سپاہی بنا کے پالیں اور تربیت کریں ان کی. ہماری قوم کے بزرگ, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ماتمدار, نوحہ خان, جتنے بھی ہیں عزاداری کرنے والے, ماتمداری کرنے والے, انجمن انتظامیہ, اراکین, ان سب کی توفیقات میں اضافے ہوتے رہے. حضرات اہل بیت علیہ السلام ان پر اپنے نور کا صدقہ لٹاتے رہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے. آج 8 محرم گزر گئی, 9ویں شب لگ گئی. جانتے ہیں آپ, ہم اور آپ کتنے سکون کے ساتھ ہیں, لیکن جن کا تذکرہ کرنے آئے ان کا معلوم ہے وہاں کیا گزر رہی تھی. کچھ باتیں ہم سوچتے نہیں, بیان کر دیتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا. محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند نہیں ہوا, پانی بند ہوا ہے 4 محرم کو. 7 کو تو ختم ہو گیا. یہ جو کہتے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے شہدائے کربلا, یہ ٹھیک نہیں ہے. 4 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا. آپ کہیں گے پانی ختم کیسے ہوا؟ حسین کے ساتھ 150-200 افراد سے زیادہ تھے جو کربلا میں آئے ہیں, اور راستے میں جتنا پانی حسین کے پاس تھا اس کا زیادہ حصہ آپ نے حور اور حور کے لشکر کو پلا دیا. اور کس طرح پلایا تھا؟ بھیا عباس, ہاں ایسا کرو بیٹا, علی اکبر, جی بابا آگے بڑھو, یہ حور بہت پیاسا ہے, حور کا لشکر پیاسا ہے. جناب زینب نے کہا بھیا ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں باہر, ان کو بچا لو. بہن بھی کیسی سخی, بھائی بھی کیسا. اور ایک مرتبہ تاکید کی, عباس یہ جتنے قربے ہیں, جتنی مشقیں ہیں, یہ سب کھول دو اور ان کے سامنے طبق رکھ دو اور رکھ دو, اور جتنا پانی ہو سب بھر دو. اور دیکھو لوگوں کو پلانا پانی, لیکن جب جانور پیے نا پانی تو فوراً نہ اٹھا لینا, اس لیے کہ جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتا, کم سے کم 3 مرتبہ پیتا ہے. کتنی احتیاط ہے, سب کو پانی پلا. اب مجھے سچ بتاؤ کتنا پانی بچا ہوگا حسین کے پاس؟ وہ پانی لے کے آ گئے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گھر کے بزرگ جب کوئی چیز جان کے لیے بہت ضروری ہو تو وہ بچوں کے لیے مہیا رکھتے ہیں, خود کم استعمال کرتے ہیں. اللہ جانے حسین اور زینب نے کب سے پانی نہیں پیا تھا, میں نہیں بتا سکتا. 4 تاریخ کو پانی بند, فرات پر مکمل پہرا, جتنا بچا کچا پانی تھا وہ 3 دن چلا. 7 تاریخ کو وہ بھی ختم ہو گیا. اب پیاس کتنی ہے صاحب؟ 7, 8, 9, 10, 4 دن کی پیاس تو یوں ہی. اس پیاس میں سب سے زیادہ پیاس کا اظہار جو کیا گیا ہے میدان جنگ میں, وہ میں آپ کو سنا دوں بس. آپ نے کبھی دیکھا خاندان اہل بیت میں جو سب کا مرکز نظر تھا, اس وجود کو جانتے ہو؟ وہ تھا ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اللہ نے کیوں شبیہ رسول بنایا تھا؟ اپنے نبی کی ہو تصویر بنایا تھا اکبر کو. اس بات کو آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اصل میں جب رسول اللہ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا
تو امام حسین کی عمر 5 برس ہے. اس وقت امام حسین گھر سے جاتے اور رسول کے مزار پر بیٹھ جاتے اور ایک ہی کہتے پروردگار یا تو میرے نانا کو واپس بھیج دے ورنہ مجھے بھی نانا کے ساتھ قبر میں بلا لے. حسین کی یہ باتیں ہوتی رہتی تھی. وہی آئی, پیغام آیا, اللہ اور حسین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, حسین گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری آغوش کو پیغمبر کی صورت سے پھر تسکین دے دیں گے, تمہیں وہ عطا کر دیں گے. علی اکبر پیدا ہوئے. جب علی اکبر پیدا ہوئے تو علی اکبر بڑے بیٹے تو نہیں, یہ بھی یاد رکھیے علی اکبر بڑا علی, بڑے علی علی اکبر نہیں ہے, بڑے علی ہے آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین, وہ ہے علی الاکبر, مگر چونکہ شہید ہونے والوں میں یہ بڑے ہیں اس نسبت سے انہیں علی اکبر کہا جاتا ہے. کیا کریں آپ. تو امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے کب؟ مولا کائنات کے دور حکومت میں, لیکن جناب علی اکبر پیدا ہوئے مولا کائنات دنیا چھوڑ چکے ہیں. جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تو روایت ہے کہ حسین نے آغوش میں لیا اور مسجد نبوی میں لے کے آئے اور محراب کے پاس رکھ دیا اور یہ کہہ کے رکھا پروردگار تو نے مجھے نعمت کبریٰ عطا کی ہے, حسین تیری بارگاہ میں نظر کرنے آیا ہے. یہ تھا. ادھر یہ بات ہو رہی تھی, ادھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد آواز دی ثانی زہرا ہمارا سلام. پروردگار عالم بعد تحفہ درود و سلام کہتا ہے کہ علی کی بیٹی جلدی مسجد نبوی میں جاؤ, لے کے آؤ ہمارے رسول کی ہم شکل ذات کو اور تم پالو. اب زینب پالیں گے علی اکبر کو. سیدانیوں کو جمع کیا, جھرمٹ بنا, حالاتیں لگی. زینب مسجد نبوی میں آئی اور آنے کے بعد علی اکبر کو گود میں لیا. یہ منزل وہی پپل ہے علی اکبر اور حضرت زینب نے پالا. اور جب پال نہیں ہے تو اس انداز سے غور کریے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. اون محمد کو تاکید ہے, خبردار اون محمد, علی اکبر سے پہلے لقمہ نہ توڑنا ہے. اون محمد, علی اکبر سے پہلے پانی نہ پینا. اون محمد, علی اکبر کے آگے قدم نہ رکھنا. ماں کہہ رہی ہے, بچوں کو سمجھا رہی ہے, میرے لخت جگرو یہ اللہ کے رسول کی شبیہ ہے, یہ حسین کے دل کی ڈھارس ہے, یہ قلب حسین کی تسکین ہے, یہ علی اکبر میرے نانا کی تصویر ہے. کہتی تھی ہمیشہ اون محمد سے, یہی تاکید کرتی تھی, یہی ان کو درس دیتی تھی, یہی سبق دیتی تھی. اور ادھر امام حسین, آپ سمجھیے گا, اگر آوازیں روک سکتے ہو تو روک لینا. بہت تکلف کرتے ہو نا رونے میں, آوازیں گریا آپ کی بلند نہیں ہوتی, آپ تکلف کرتے ہیں. یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. میں بتا دوں, کبھی بھی گریا میں کوتاہی نہ کرنا. خالی تصور ہی کافی ہے بھائی رونے کے لیے. ارے فاطمہ کا گھر اجڑنے والا اور ہم آمادہ گریا نہ ہو. نبی کا خاندان بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ ذبح کیا جائے گا اور ہم پھر بھی آمادہ گریا نہ ہو. اب منزل دیکھیے, جناب علی اکبر کو حضرت زینب پال لیں گے کس احتیاط کے ساتھ. میں نے روایت پڑھی ہے کہ امام حسین ہر نماز کے بعد جناب زینب کے گھر آتے تھے اور آ کے کہتے تھے بہن بھائی کا سلام. تو شہزادی بھی جواب دیتی تھی, ماں جائے بہن کا بھی سلام قبول کرے. کہ شہزادی بہن کہاں بھیا, قدر ہمارے اکبر کو لاؤ, ہم اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے. امام حسین علی اکبر کو لیتے تھے اور دیر تک علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں اکبر باپ سے کچھ مانگو گے نہیں, اور علی اکبر کہتے تھے بابا کیا مانگو, اماں نے کچھ مانگنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں. کیا احتیاط تھی جناب زینب کی. علی اکبر کی خواہش سے پہلے علی اکبر کی ضرورت کی چیزیں مہیا. حسین 17.5 برس, کچھ دل کو حاضر کرو گے, کچھ سنو گے. کون ہے یہ حسین؟ جوانان جنت کا سردار. یہ حسین وہ ہے کہ اگر مقدر میں بھی نہ ہو تو یہ مقدر میں پیدا کر دیتا ہے. ایسا با اختیار امام, ایسا رسول کا نوازا, ایسا حجت الہی. وہ 17.5 برس ہر نماز کے بعد علی اکبر سے کہتا ہے اکبر مانگ لے, کچھ بیٹے طلب کر لے.
باپ سے، آخر باپ کا دل ہے نا، شبیہ رسول ہے۔ حسین چاہتے کہ اکبر کچھ مانگے، ارے کیا اب بھی مصائب اور اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں میں؟ جس حسین نے 17.5 برس صرف اس نیت کے ساتھ مالک جنت ہو کر ناممکنات کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی علی اکبر سے 17.5 برس ہر نماز کے بعد یہ خواہش کی، بیٹے کچھ مانگ، بیٹے کچھ مانگ، بیٹے کچھ مانگ۔ سچ بتاؤ، جب وہی بیٹا کربلا میں جنگ سے واپس آ کر حسین سے یہ کہہ رہا تھا بابا چند قطرے پانی کے مل سکتے، کیا گزری ہوگی؟ حسین کے دل پر کتنے صدمے وارد ہوئے ہوں گے جب علی اکبر ایک حملہ کر کے آئے ہیں اور ظالموں کو نہر فرات تک بھگا کے آئے ہیں، دوڑا کے آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے بابا اگر چند قطرے مجھے پانی کے مل جاتے تو میں آپ کے دشمنوں کو بتا دیتا کہ ہاشمی شیر کس طرح لڑتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اب اس بات کو سمجھیے گا ذرا، وہ ایک ہی جملے میں بہت بڑی تبلیغ ہے۔ امام حسین نے کچھ جواب نہیں دیا اور کہا علی اکبر میرے قریب آ بیٹے۔ علی اکبر قریب آئے، کہا میرے دہن میں اپنی زبان رکھ لے یا میری زبان اپنے دہن میں رکھ لے، پیاسا کرے جیسے زبان علی اکبر کے دہن میں دی حسین نے۔ علی اکبر نے گھبرا کے منہ کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ جی سن لیا جملہ؟ آپ بچپن سے مجلس سنتے ہیں، آپ نے کبھی ایک حقیقت پر غور کیا؟ سلام کی 2 قسمیں ہیں۔ سلام خود سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے، لیکن ایک سلام ایسا بھی ہے اسلام میں اور شریعت میں جس کا جواب دینا واجب نہیں، وہ خود ہی واجب سلام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ یعنی میں اگر آپ سے کہوں سلام علیکم تو آپ مجھے کہیں گے وعلیکم السلام، اور اگر میں کہوں علیکم السلام تو یہ جواب کا حاجت بند نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اب پڑھیے جا کے مقتل، جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو علی اکبر نے وہ والا سلام نہیں کیا جس کا جواب واجب ہو، بلکہ وہ سلام کیا کہ جس کا جواب واجب نہیں۔ کیوں کیا؟ ایک بیٹا مطیع و فرما بردار باپ کی کتنی منزل کو بتا رہا ہے کہ زمانے والوں میرے باپ کی زبان بہت سوکھی ہے، میں اپنے باپ کو اتنی بھی زحمت نہیں دینا چاہتا کہ وہ میرے سلام کے جواب کے لیے مجبور ہو۔ اس سے زیادہ ہوگا؟ عقل کا مظاہرہ، ہدایت کا مظاہرہ۔ جیسے کہا علیکم منی السلام یا بتا، حسین کے لیے لکھا ہے کہ حسین خیمے سے چلے مگر کچھ نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی اور بس لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، علی اکبر بابا کو آواز دو، علی اکبر بابا کو آواز دو۔ اب میں نہیں پڑھوں گا مسائل، اور جو کرے جب حسین جا رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا، خیمے کی طرف مڑے اور کہا لالا ہم مقتل میں جا رہے ہیں، کوئی خواہش ہے؟ اکبر کی ماں کوئی خواہش؟ آواز آئی ہاں زہرا کے لال، اگر ہو سکے تو میرے لال کی زیارت کرا دیجیے گا، علی اکبر کو ایک دفعہ مجھے دکھا دیجیے گا۔ حسین آئے اور آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا عالم ہے، 57 برس کا حسین 70 لاشیں اٹھا چکا، جسم زخموں سے چور چھلنی، خون سارا بہ چکا۔ اب علی اکبر کے قریب جب پہنچے ہیں حسین تو ایک ہی خیال ہے کہ لیلا کے پاس لے جانا ہے، ماں کو بیٹے کی زیارت کرانا ہے، مگر کیا کرے؟ جوان کی لاش، بوڑھا باپ جوان بھائی پہ رو چکا، بھانجوں کے لاشیں لا چکا، بھتیجے کا پامال لاشا لا چکا۔ اب جوان کو کیسے اٹھائے؟ روایت کہتے ہیں کہ حسین جھکے اور جھکنے کے بعد، چونکہ علی اکبر بھرپور جوان ہے نا اور حسین بوڑھے ہیں، لیکن حسین نے کہا علی اکبر ایک کام کرو بیٹے۔ کہاں بابا بتائیے؟ کہا اپنی باہیں میری گردن میں ڈال لو، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال لو اور میرے دونوں ہاتھ اپنے میں تمہاری پشت پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے اٹھا سکوں۔ روایت کہتی ہے علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، حسین نے کہا میرے لال توازن نہیں ہو پا رہا ہے، بیلنس نہیں بن پا رہا ہے، دوسرا ہاتھ بھی ڈال دے بیٹے۔ علی اکبر نے کچھ چھپایا، حسین نے کہا اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہا بابا نہیں ایک ہاتھ کافی ہے۔ کہا نہیں اکبر بتاؤ، تو ایک بتا اکبر کہتے بابا دوسرا ہاتھ برچھی
سینے کے زخم پر ہے۔ بابا میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نظر پڑے، میرے سینے کے زخم پر۔ حسین کہتے ہیں اکبر سینے میں زخم ہے، اب تو آروائیں پڑھتے رہتے، وہ مجھے نہیں سنانا ہے، آپ سنتے ہی رہتے، متوجہ ہو گئے ہیں آپ۔ حسین نے لاشا اٹھانا چاہا، مگر یہاں پر سارے مقتل لکھتے ہیں کہ حسین کی ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا، تو حسین نے اکبر کے لاشے کو زمین پر رکھا اور ایک مرتبہ کمر کو پکڑ کے یا علی کہا اور سیدھے ہوئے، اور ایک جملہ کا پروردگار اپنی حجت کی غربت کو دیکھ رہا ہے، تیرا حسین کتنا بے کس ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد خیموں کی طرف نظر کی اور کہا یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے غریب مولا کا ساتھ نہیں دو گے؟ ننھے ننھے بچے خیموں سے نکل آئے، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل آئے، کوئی گھٹنیوں کے بل آ رہا ہے، کوئی دوڑا لا رہا ہے، لبیک یا سیدہ، لبیک یا مظلومہ، لبیک یا آقا، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹو آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھواؤ، لاشا اٹھواؤ۔ تو جانتے ہو اکبر کا لاشا کیسے اٹھا؟ کسی بچے نے ہتھیلی کے نیچے ہتھیلی رکھی، کسی نے کلائی کے نیچے ہاتھ رکھا، کسی نے گردن کے نیچے، کسی نے زانو کے نیچے، کسی نے پنڈلی کے نیچے، بچوں کے ساتھ اکبر کا لاشا حسین اٹھا کے لے آئے۔ لیکن جب لائے ہیں اور خیمے میں آئے تو آ کے دیکھا سیدانیہ ہے، جناب زینب سے کہا بے بہن سب نظر آ رہی ہے، اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی، لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو بلایا گیا، آئی، جناب لیلا نے علی اکبر کو دیکھا اور علی اکبر کے قریب بیٹھی، پیشانی کو چوما، لخت جگر تو نے مجھے سرخرو کر دیا، اکبر میرے لال تو شہیدوں میں نام کر گیا اپنا۔ یہ کہہ کے بیٹھی رہی دیر تک، اکبر نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آنکھیں کھولی ماں نے اشارہ سمجھا کہ اکبر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب قریب دہن کے کیا اپنے کان کو لیلا دے تو جناب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا، مطلب تھا اما ذرا بابا کو بھیج دو۔ حسین قریب آئے، علم امامت سے سمجھا کہ علی اکبر کے دل میں کیا ہے، جانتے تھے نا کہ 17.5 برس حسین نے کہا تھا اکبر کچھ مانگ، اور اکبر کہتے میں نے پانی مانگا، بابا مجھے پانی دے نہ پایا، امتحان کی منزل تھی تو بابا کے دل میں تمنا رہ جائے گی 17.5 برس کی، آج وہ چیز مانگ لوں جو بابا کر دکھائے۔ جیسے حسین نے محسوس کیا اکبر کے پاس آئے، اکبر کیا بات ہے بیٹے؟ کہا بابا ایک بات ہے، بابا رخصت ہو رہا ہوں، آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر میں جب مدینے سے چلا تھا بہن سے وعدہ کر کے چلا تھا، بہن سغرا اکبر تجھے ملنے آئے گا۔ ارے پردیس میں رہنے والے بھائیوں، ذرا پردیسن بہن کو سوچو جسے وطن میں چھوڑا ہوگا، 6 مہینے سے زیادہ اکبر کو ہو گئے مدینے سے آئے ہوئے، سغرا اکیلی مدینے میں ہے، سارا کارواں راستے میں ہے، سفر میں ہے، کربلا میں پرچی سینے پر لگ چکی۔ کہ بابا سغرا کی زیارت کرا دو، وعدہ پورا ہو جائے۔ کہ اچھا اکبر ٹھیک ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور زانو پہ رکھنے کے بعد اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اور حکم دیا، یہ امام کا حکم تھا، امام کا حکم تھا، کیا تھا کہ ساری زمینیں پست ہو اور زمین مدینہ بلند ہو۔ زمین مدینہ بلند ہوئی اور کہا لگتے جگر دیکھ، سغرا کو دیکھ بیٹے، علی اکبر نے دیکھا، بابا کہاں؟ کہا دیکھ نظر آئی سغرا؟ کہا نہیں بابا بہن نظر نہیں آ رہی۔ کہاں دیکھا اکبر؟ کہا نانا کے مزار پہ دیکھا، چراغ جل رہا ہے، لو چل ملا رہی ہے، مگر سغرا نظر نہیں آئی۔ اچھا نانا کے مزار پہ بھی نہیں؟ حالانکہ تادیر بیٹھتی تھی سغرا رسول اللہ کے مزار پر اپنے پردیسیوں کے لیے دعا کرنے کی خاطر، مگر آج سغرا نظر نہیں آئی۔ کہ پھر اپنی دادی کے مزار پہ دیکھو، فاطمہ کی قبر پہ دیکھو، بابا وہاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ چچا کے مزار پہ دیکھو، امام حسن کے پاس گئی ہو، کہ بابا وہاں بھی نظر نہیں آ رہی۔ دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ دیکھو، وہاں نظر آ رہی ہو، کہ بابا سغرا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ مسجد نبوی میں دیکھو، محراب و منبر کے درمیان نماز پڑھ رہی ہوگی، وہ مقبول دعا کی جگہ ہے، غور کریے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا سغرا وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ اکبر کروٹ لینا چاہ رہے ہیں، جیسے آخری سانسیں ہو، امام نے کہا وہ زمین بلند ہو جہاں سغرا ہے۔ اب وہ طبقہ بلند ہوا کہ اکبر نظر آئی سغرا تو اکبر نے بتا طرف دیکھا، مولا ہاتھ ہٹا لو، مولا ہاتھ ہٹا لو۔ کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں
بتا